बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के हवाले से, जिन्होंने एक इंटरव्यू में जो वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया गया उसमें कुछ अहम इंकशाफात किए। ख़ास तौर पर उन्होंने ये कहा कि हुकूमत के पास अब 6 महीने का टाइम है और अगर 6 महीने में हुकूमत ने कारकर्दगी ना दिखाई तो फिर हालात दूसरी तरफ जा सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आखिर क्या वजह है कि हुकूमत कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही है, ये तब्दीली नहीं आ सकी, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कुछ पार्टी में अंदरूनी सियासत ऐसी है, यानी चूँकि जो पार्टी या कोई भी हुकूमत चलाई जाती है वो सियासत या गवर्नेंस की बुनियाद पर चलाई जाती है, और अगर इन दोनों में बैलेंस यानी तवाज़ुन बरकरार ना रहे तो फिर हालात ख़राब हो सकते हैं। उनका ये कहना था कि पार्टी में अंदरूनी तौर पर कुछ ऐसी सियासत या ऐसे झगड़े हैं जिसमें जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, इनके आपस के झगड़ों की वजह से पार्टी जो है वो इंतशार का शिकार है और हुकूमत कारकर्दगी दिखाने में नाकाम है। उनका ये भी कहना था कि असद उमर को वजारत ख़जाना से फारिग करवाने वाले दरअसल जहांगीर तरीन थे, और जब असद उमर दोबारा आए तो उन्होंने जहांगीर तरीन को फारिग कराया। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी की काफ़ी दफ़ा गुफ्तगू भी हुई, मुलाकातें भी हुई, लेकिन बात नहीं बन सकी। आखिर इन तमाम चीज़ों का क्या मकसद है? क्या डेलिबरेटली ये तमाम चीज़ें आउट की गई या फिर वाकई पार्टी की अंदरूनी सूरत हाल है? इस पर हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असेंबली जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? सर अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। सर शुरू से ही कुछ कंट्रोवर्सीज फवाद चौधरी साहब के साथ रही हैं। वजारत इत्तलात और नशरियात का कलमदान लेने के बाद उनका ये कहना था कि उनसे कहा गया था कि यानी उनका खुद ये कहना था कि वो MNA के तौर पे अपनी खिदमत अंजाम देंगे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश पे उनको एक वजारत दी गई जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत है। सर क्या कहते हैं, आज जो ये बयान आया है काफ़ी हलचल मची है सर मीडिया में, तकरीबन सारे ही चैनल्स पे जो टॉक शोज़ हुए हैं उसका मेन जो महवर जो मरकज़ रहा है वो यही रहा है। क्या कहते हैं सर आप? मेरे ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब को इस किस्म के बयानात नहीं देना चाहिए, इंटरव्यूज नहीं देना चाहिए। हर पार्टी में अंदरूनी तौर पे कुछ न कुछ इंटरनली इश्यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ PTI में, तमाम पार्टीज में होते हैं, और ये जमहूरियत का पार्ट होता है। हमारी पार्टी में खान साहब ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ है कि जब हमारी पार्लियामेंट्री ग्रुप की मीटिंग होती है वहाँ पे हर आदमी को इजाज़त होती है कि आप पार्टी के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें, और वहाँ पे बिल्कुल आज़ादी होती है। ये फोरम सही नहीं था, उस पर ये कमेंट्स नहीं करने चाहिए थे, और मैं तो इस हवाले से बिल्कुल कतई बात नहीं करूँगा। मैं पार्टी की डिसिप्लिन का पाबंद हूँ और हमें ये चाहिए समझदारी से, क्योंकि बड़े अरसे के बाद 22 साल की जदोजहद के बाद खान साहब जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और ये बिल्कुल सही है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो मिनिस्टर की परफॉर्मेंस है उसको वो जज कर रहे हैं, और जो मिनिस्टर परफॉर्म नहीं करेगा ऑब्वियसली उसको रिप्लेस भी किया जाएगा। अब ये कहना कि इसने उसको निकलवा दिया, उसने इसको निकलवा दिया, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का अपना एक विजन है, उन्हें मालूम है कि कौन लोग सिंसियर हैं और कौन परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस पे जो है ना हमें कमेंट्स नहीं करने चाहिए। सर आप नहीं समझते कि मतलब 2 साल या मतलब इसके कलील अरसे में 3 दफ़ा मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन जो कि हुकूमत का तर्जुमान समझा जाता है वो चेंज कर दिया गया, तीसरे मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन को लाया गया शिबली फराज साहब को। फिर मतलब फवाद चौधरी साहब का ये भी कहना है कि कोई और पॉलिटिकल ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, लेकिन फिर भी 6 महीने का वक्त है। सर ये बहुत बड़ी बात नहीं है सर? आप नहीं समझते पार्टी डिसिप्लिन की भी खिलाफ वर्जी है और इस किस्म के बयानात देना? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है और इसको प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहिए इस चीज़ को, और प्राइम मिनिस्टर साहब डेफिनेटली इस चीज़ को देखेंगे और उसके ऊपर एक्शन भी होगा। और जहाँ तक ताल्लुक है चेंज करने का, देखें तमाम इदारों में, चाहे आप मीडिया देख लें, प्राइवेट सेक्टर देख लें, लोग चेंज होते हैं, रूटीन में चेंज होते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस नहीं होती है उसको हटा दिया जाता है, बेहतर आदमी लाया जाता है, और वक्त की ज़रूरत होती है। बाज़ दफ़ा आप हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं उनमें भी देखें, हर 2 साल के बाद जो है ना चाहे बड़ा हो छोटा हो जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उसको मेरा ख्याल है एक रूटीन में देखना चाहिए हमें कि अगर पिछले जो
جو ہمارے انفارمیشن منسٹر وہ تھی فردوس عاشق اعوان صاحبہ، فردوس عاشقہ صاحبہ، وہ میرے خیال ہے کپتان نے زیادہ بہتر سمجھا ہوگا. شبلی فراز صاحب ایک بہت ہی معقول اور بہت سمجھدار آدمی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جب سے آئے ہیں تو تھوڑا سا بہتری آئی ہے، اور ایٹیٹیوڈ بھی بہتر ہے اور اپروچ بھی بہتر ہے. سر کیا سمجھتے ہیں، کیا فواد چودھری صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب مطلب ان کی پارٹی سے جو دوری ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ایسے بیانات دیے، یعنی بہت کی پوزیشن پہ ہوتے ہوئے جب پارٹی الیکشن بھی نہیں جیتی تھی اس وقت سے پارٹی کی ترجمانی کرتے ہوئے، اور اس کے بعد سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت، پھر اس میں کنٹروورسیز، اور اب اس قسم کے بیانات دینا، تو کیا اندرونی طور پہ فواد چودھری صاحب کے لیے کوئی فیصلہ کر لیا گیا ہے جس کا انہیں اندازہ ہو گیا تھا، اور پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک بیان ہی دے دیا جائے تاکہ کوئی جواز تو رہے ان کی دوری کا پارٹی سے؟ دیکھیے، یہ ہم جتنے بھی ایم این ایز الیکشن لڑ کے آئے ہیں، یہ پارٹی کی امانت ہے ہمارے پاس، پارٹی کے پلیٹ فارم سے جیتے ہیں، اسی کے فلیگ، اس کے نظریے سے جیتے ہیں، اور جو کسی کا بھی ذاتی ووٹ اتنا نہیں ہے جتنا خان صاحب کے ووٹ کو پڑا ہے، پارٹی کو ووٹ پڑا ہے. تو ہم کسٹوڈین ہیں اس پارٹی کے لیے، 5 سال کے لیے 2 سال تقریباً ہونے کو آ گئے. فواد چودھری صاحب ایک آؤٹ آدمی ہمیشہ سے رہے ہیں، ٹیلنٹڈ آدمی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو اپنا ٹیلنٹ جس طرح وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں دکھا رہے ہیں، اور پہلی دفعہ ہم نے بھی دیکھا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو وزارت ہے وہ سب کے سامنے آئی ہے، اور بڑی کئی چیزیں انہوں نے کی ہیں. کورونا میں بھی دیکھیں تو وینٹیلیٹرز وغیرہ کی ہیں، اسی طرح چاند کی تاریخ کا وہ پہلے سے بتا دیتے. تو ایک ٹیلنٹڈ آدمی، ان کو اپنا ٹیلنٹ کو نا ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اس قسم کے کمنٹس نہیں کرنے چاہیے جس سے پارٹی میں ورکرز میں تھوڑا سا ڈسٹربنس ہوتی ہے اس سے. اچھا سر، آپ سے کچھ بات کرنا چاہیں گے، صحت کے مسائل کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے. سر، وفاق کی تحویل میں دیے جانے والے 3 ہاسپٹلس، جس پہ کہ وفاقی وزیر برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے خط بھی لکھا سندھ حکومت کو، اور کہا گیا کہ تمام چیزوں کی انوینٹری بنا کے NICVD, NICH اور JPMC کو وفاق کی تحویل میں دے دیا جائے. لیکن سر اس کے جواب میں سندھ کی جو وزیر صحت ہیں ڈاکٹر عذرا فضل پیچو، انہوں نے جو خط لکھا ہے ڈاکٹر ظفر مرزا کو، اس میں صاف طور پہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ 11 سال کے عرصے میں سندھ حکومت نے جتنا خرچہ ان ہسپتالوں پہ کیا ہے، جب تک وفاقی حکومت وہ تمام پیسے ادا نہیں کر دیتی، یہ ہسپتال وفاقی حکومت کو نہیں دیے جائیں گے. دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس بجٹ میں وفاقی حکومت نے صرف 9 کچھ ارب روپے جو ہیں وہ رکھے ہیں، جبکہ پچھلے سال کے خرچے سے بھی یہ بجٹ کم ہے، جبکہ سندھ حکومت نے اس کے برعکس 16.6 ارب روپے مختص کیے ہیں ان 3 ہاسپٹلس کے لیے. سر اب کیا دیکھنے جا رہے ہیں؟ پھر یہی ایک جنگ چلتی رہے گی؟ کورٹ کا فیصلہ تھا، لیکن اب یہ تمام چیزیں آ گئی ہیں کہ 11 سال کے پیسے بھی وفاقی حکومت کو ادا کرنے ہیں، اور وفاقی حکومت نے ان اسپتالوں کے لیے کوئی خاطر خواہ بجٹ بھی نہیں رکھا ہے. سر اچھا ڈاکٹر، 18 امینڈمنٹ سے پہلے یہ اسپتال جو ہیں وفاق کے پاس تھے جی، وفاق ان کا ٹیک کیئر کرتی تھی، اور 18 امینڈمنٹ کے بعد جب یہ سندھ گورنمنٹ کو گئے تو کیا وفاق نے مانگے تھے پیسے کہ جو ہم نے 50 سال سے یہ اسپتال بنائے ہیں، اس پہ جو خرچہ کیا ہے وہ سندھ گورنمنٹ ہمیں دے؟ یہ تو ایک نامعقول سی بات ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے، مگر بہت ہی چھوٹی بات انہوں نے یہ کی ہے. اور یہ انہوں نے ان ہسپتال کو ذریعہ آمدن بنایا ہوا ہے، اور یہاں پہ ہر قسم کی جو ہے نا برائی بھی ہوتی ہے، یہاں پہ کرپشن بھی ہوتی ہے، یہاں پہ لوگوں کو ایڈمٹ کرنے کے پیسے بھی لے جاتے ہیں، دوائیوں میں گڑبڑ کی جاتی ہے. ان کو اتنا انٹرسٹ کیوں ہے؟ ہم نے تو سمپل سی بات تھی کہ سپریم کورٹ کی جو انسٹرکشن تھی، سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن تھا، اس حساب سے ہمارا یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہم اسے فورینسک آڈٹ کریں گے، ہینڈلنگ اور پیکنگ اور پراپر طریقے سے ہونی چاہیے، تاکہ کیا اس ہاسپٹل میں ہے، کتنی لائبلٹیز ہیں اور کتنی دوائیاں ہیں، کیا سسٹم ہے، اس کے اوپر ہمیں چیلنج کیا جاتا ہے. آج بھی میں نے اپنا نیشنل اسمبلی میں اپنی اسپیچ میں اس پوائنٹ کو اٹھایا تھا کہ جب ہاسپٹل کی بات آتی ہے تو اگر اندرون سندھ کے ہاسپٹل دیکھ لیں، کراچی میں سوائے NICVD کے علاوہ جو باقی گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں ان کی حالت زار دیکھ لیں، ایمبولینس نہیں ہے، کترے کے کاٹنے کی دوائیاں نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی فیسلٹی ہاسپٹلس میں نہیں ہے. ابھی کل شہباز گل صاحب نے وزٹ کیا نواب شاہ میں، اور اس کے اوپر یہ سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہ تو ہاسپٹل بند ہے. ایک طرف آپ ہاسپٹل بند کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ PTI کی بکس مافیا میں جو ہے نا آپ ہمیں چیلنج بھی کر رہے ہیں کہ PTI ہم سے یہ لے کے دکھائے. یہ ڈیسیژن تو سپریم کورٹ نے دیا تھا.
دوسرا جہاں تک فنڈ کی بات ہے، میں خود بھی پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ ایمانداری سے اگر فنڈ استعمال کیا جائے تو یہ 13 ارب روپے کا جو فنڈ فیڈرل گورنمنٹ نے رکھا یہ بہت مناسب سر 9 کچھ ارب روپے کا فنڈ رکھا گیا ہے، ٹوٹل 13 ارب کا بجٹ ہے، 13 ارب کا بجٹ ہے. اور دوسرا آپ یہ دیکھیں اسٹیٹ گورنمنٹ کا کہ جو ہیلتھ کا بجٹ ہوتا ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کو دے دیتے ہیں. ان سے تو اپنے ہاسپٹل چلتے نہیں ہیں. کوئی بھی ایک ہاسپٹل بتا دیں جہاں پہ یہ پراپر طریقے سے چلا رہا ہو. سول ہاسپٹل کی حالت دیکھ لیں، جنا ہاسپٹل کی حالت دیکھ لیں، اندرون سندھ کے ہاسپٹلس کی حالت دیکھیں. روز آپ اپنے پروگرام میں یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں. ابھی ایک ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے کہ جہاں پہ ایک خاتون نے ایک بچے کو جنم دیا کچرے کے اوپر، آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچہ مر گیا. اوور آل سندھ کی ہیلتھ کی حالت دیکھیں آپ، ایجوکیشن کی حالت دیکھیں. اسکولوں میں گائے بھینسے گدے پر بندھے ہوئے ہیں، ٹیچر نہیں ہے، گھونسلے اسٹاف ہے. آپ NICVT 500 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، 6000 امپلائیز ہیں. کوئی ریشیو ہے آپ دنیا میں اٹھا لیں، پاکستان میں اٹھا لیں تو یہ ان کی تو کمائی کا ایک بنا ہوا ہے. نوید قمر صاحب کے بھائی ہیں یہاں کے انچارج، جو 65 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ ہے، اس کے علاوہ باقی چیزیں الگ ہیں. تو یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ نے اس آرڈر پاس کیا اس کے حساب سے آپ کر لیجیے. اچھا سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کے الیکٹرک جس طرح آپ جانتے ہیں آج کل بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک ایک تو اوور بلنگ یا ایکسس بلنگ اس دفعہ میٹر ریڈنگ سے کہیں زیادہ ایکسس بلنگ جو ہے کے الیکٹرک کی جانب سے دیکھنے میں آ رہی ہے. لوڈ شیڈنگ دیکھنے میں آ رہی ہے. سر پہلے کے الیکٹرک کی جانب سے انکار کیا جاتا رہا کہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. اب کے الیکٹرک کے اپنے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ فرنس آئل اور گیس کی کمی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. سر ایک طرف لاک ڈاؤن ہے، شام 7 بجے کے بعد تمام کاروبار بند کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. دوسری جانب سر لوگوں کا، اور خاص طور پہ نہ صرف آپ کے مخالفین کا بلکہ آپ کی پارٹی کے لوگ، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ عارف نقوی صاحب جو ہے نا ان کی کچھ خاص نظر کرم چونکہ پاکستان تحریک انصاف پہ رہی ہے، الیکشن کیمپین میں باقاعدہ کچھ گرانٹس اور کچھ جو فنڈز ہیں وہ پارٹی کو دیے گئے کراچی کے حوالے سے. اس لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی کچھ کافی سے زیادہ سافٹ کارنر عارف نقوی صاحب کے لیے موجود ہے. اس لیے ان کو کبھی کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں دیا جاتا کراچی میں بجلی کے مسائل کے حوالے سے، اور ایک کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ عوام سے جتنا چاہے بل وصول کریں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. سر کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک افواہیں ہیں، رومرز ہیں، لوگوں کو ٹائم پاس کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. آپ بھی عمران خان صاحب کو پہچانتے ہیں، پرائم منسٹر کے حوالے سے کوئی یہ نہ سوچ سکتا ہے نہ یہ بول سکتا ہے. عارف نقوی صاحب کو ویسے ہی انگلینڈ میں ہاؤس اریسٹ ہیں. اب آ جائے اصل چیز کے پاس. میری آج بھی بات ہوئی ہے عمر ایوب صاحب سے، اور کل بھی ہماری ویڈیو کانفرنس ہے کے الیکٹرک کے ساتھ. فرائیڈے کو ہم اس کا پروٹیسٹ بھی کرنے جا رہے ہیں PTI کے جو کورنگی ڈسٹرکٹ ہے، اس کے بعد دوسرے ڈسٹرکٹ بھی کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فرنس آئل کے ایشوز ہیں، دوسرے ایشوز ہیں، یہ وہ کانٹریکٹ ہے جو کے الیکٹرک کے ساتھ اس دور میں، وہ ہمارے دور میں ہوا جس وقت اس کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا. اس وقت یہ کہ 700 میگا واٹ جو ہے واپڈا نے کنسیشنری ریٹ کے اوپر، بہت ہی ڈسکاؤنٹڈ ریٹ کے اوپر ان کو دے رہی ہوتی ہے. اب یہ فرنس آئل کا بہانہ لے کے آ گئے. میں انشاءاللہ بہت جلد ہم کراچی کے MNA MPs کے الیکٹرک کے خلاف پٹیشن فائل کرنے جا رہے ہیں، جس میں ان کی اوور بلنگ، ان کی ایوریج بلنگ، ان کے لوڈ شیڈنگ، لاسٹ ایئر جو لوگ ارتھنگ کی نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے تھے جن کو ابھی تک کمپنسیشن نہیں کیا، یہی ایک واحد حل ہے. کیونکہ ایک یہ پرائیویٹ. سر میں اسی طرف آ رہا تھا آفتاب صاحب، وفاقی ادارہ سمجھا جاتا ہے ایک طریقے سے، یہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے. سر نیپرا کے انڈر میں آتا ہے، جس طرح پرائیویٹ چینلز پیمرا کے انڈر میں آتے ہیں سر، اسی طرح کے الیکٹرک نیپرا کی ٹوٹلی انڈر میں آتا ہے. نیپرا جو نوٹیفیکیشن جاری کر دے، کے الیکٹرک پابند ہے، ریگولیٹری اتھارٹی ہے نیپرا. سر سنیں، نیپرا اتھارٹی ہے نا، ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے. پابند وہ صرف لا کے سامنے رکھتے ہوئے کر سکتی ہے، لا اور قانونی طور پہ اسے دیکھ سکتی ہے. ان کے ریٹ نہیں کم کرا سکتی، ان کو کرنا چاہیے بالکل. اور ہم کل جو ہے
عمر ایوب صاحب کو ہم نے بہت کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ آپ اس کا مسئلے کو نیپرا کے تھرو حل کرنے کی کوشش کریں، ادروائز ہمارے پاس بہت سارے آپشن ہیں۔ آفتاب صاحب میں آپ کو کچھ ہمارا کورٹ میں جانے کا بھی آپشن ہے۔ ٹھیک ہے نہیں سر، حکومت کا سر کورٹ میں جانا سمجھ نہیں آتا سر، مطلب آپ ریگولیٹری اتھارٹی کے تحت ہم دیکھیں ہم کراچی کے سر کورٹوں کے سر تو سال کیسز چلتے ہیں سر، کورٹ کے تھرو کتنے کام ہوئے ہیں، اس کو کون کرے گا؟ اب نیپرا تو ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے، وہ تو اس کو آڈٹ کرا سکتی ہے، ان کو پابند کون کرے گا؟ دیکھیں وہ ضروری ہے، ہم نے کراچی کے کو دیکھنا ہے کہ کراچی میں اگر فرنس آئل ان کو نہیں مل رہا ہے، ان کے کانٹریکٹ میں ہے کیا ہے وہ دیکھا جائے گا، اور بالکل ہم اس کو جو ہے نا ٹیک اپ کریں گے انشاءاللہ۔ سر میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتا دیتا ہوں۔ کے الیکٹرک نے اربوں روپے پاکستان ٹیلی ویژن کے ادا کرنے ہیں، جو کے الیکٹرک کے بلز میں لائسنس فی کی مد میں لیے گئے نہ دہندہ ہے سر کے الیکٹرک۔ نمبر 2، کے الیکٹرک جو کے ایم سی کے پولز موجود ہیں، یعنی جو تنصیبات ہیں کے الیکٹرک کی، وہ کے ایم سی کی زمین میں وہ پولز موجود ہیں، ان کا کوئی کرایہ نہیں دیا جاتا سر۔ کے الیکٹرک یعنی کراچی کے جو کیبل انڈسٹری اور انٹرنیٹ انڈسٹری ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے تمام تاریں کاٹ دیتی ہے اس بات پہ کہ جی ان سے کہیں کرنٹ لگنے کا خطرہ ہے۔ نیپرا کی جانب سے کے الیکٹرک کو واضح طور پہ کئی بار شو کاز نوٹس دیا گیا ہے، باقاعدہ لیٹرز دیے گئے ہیں، حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ 29 لوگ جو کراچی کی بارشوں میں پچھلے سال ختم ہوئے تھے ان کو کمپنسیشن دیا جائے۔ کہ الیکٹرک بار بار ریویو اور تمام چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے اب تک لیت و لال میں اس معاملے کو ڈال رہی ہے، لیکن سر وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا سر۔ اگر وفاقی حکومت چاہے تو ایکشن لے سکتی ہے، لیکن وفاقی حکومت کی جانب سے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہا جاتا ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کون ہوتے ہیں جو کے الیکٹرک کے بلوں کو وہ کم کرائیں یا یہ کہیں کہ الیکٹرک بل معاف کر دے۔ سر آپ لوگ تو خود کے الیکٹرک کی فیور کر رہے ہیں سر، پھر کورٹوں میں جانے سے کیا فائدہ ہوگا سر؟ آپ اپنے ڈومین سے ہٹ کے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ نہیں سر، نہیں آپ بتائیں نا، آپ اپنے ڈومین سے تو نہیں ہٹ سکتے نا۔ کیا سندھ گورنمنٹ کا یہ ڈومین تھا؟ اناؤنسمنٹ کی حد تک پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ تھی کہ بھئی ریٹ کم کر دیں، بھئی ان کا ڈومین ہی نہیں ہے، وہ تو ڈومین جس کا ہے وہ کرے گا نا۔ اور دوسری بات دیکھیں، جب اتنی ریگولیٹریز ہیں اور وہ نیپرا کے کنٹرول میں بھی نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کا حل تو یہی ہے نا، آپ نے واٹر کمیشن بنایا، آپ نے دوسرے کمیشن بنے تو اس کے خلاف بھی یہ بنے گا۔ آپ اس کا میں بالکل فارم ہوں، میرے تمام ایم این اے سے بات ہوئی ہے، ہم سب پریشان ہیں اپنے علاقوں سے جہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کو ہم جو ہے نا کورٹ میں لے کے جائیں گے، اور ہم نے لائر سے بات بھی آلریڈی کر لی ہے اور بہت جلد ہم پٹیشن فائل کرنے والے ہیں۔ سر بس ایک لاسٹ کوشچن کرنا چاہوں گا، آپ یہ نہیں سمجھتے کورٹ میں لے کے جانے سے اگر سال یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا سر میٹر سب جوڈس ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کی حکومت کے پاس بھی ایک جواز مل جائے گا کہ میٹر کورٹ جو ہے نا یہ کورٹ عدالت کے سامنے ہے، اور ایسے میٹر میں پھر حکومت بھی بے بس ہو جاتی ہے، تو سر ایک ایکسکیوز مل جائے گا حکومت کو کہ میٹر کورٹ میں ہے، اب تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ سر صاحب آپ دیکھیں ہم کچھ بھی کر لیں آپ نے خوش نہیں ہونا۔ نہیں سر، یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے، عوام کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کوئی ہمیں سالڈ اسٹیپ لے رہے ہیں اور لینا پڑے گا۔ ہم نے جواب دیے ہیں اپنی عوام کو کہ اس لوڈ شیڈنگ کے، جبکہ اتنا ہوٹلز بند ہیں، ریسٹورینٹ بند ہیں، اور سرپلس پاور ہے، اور ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو فردر پاور دینے کی بھی کہا ہے کہ ہم مزید دیں گے ان کو، اور وہ اپنا ان کو دے رہی ہے۔ تو یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہم سب بھی متفق ہیں کہ یہ کراچی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ ایروگنٹ لوگ ہیں، یہ ان کو کراچی کے عوام کا بالکل خیال نہیں ہے۔ لوگ مر جائیں تو بھی اس سے یہ کمپنسیشن نہیں دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ کہ ایک بڑا سانحہ ہوا کراچی میں 22 مئی کو جہاز کریش ہوا، 1 مہینے کے اندر اس کی رپورٹ بھی آ گئی، کمپنسیشن بھی ہو گئی، جن لوگوں کے گھر ڈیمیج ہوئے تھے ان کو بھی رینٹ دے دیے گئے، جو کہ ایک ظاہر وہ کمپنسیشن کسی چیز کا نعم البدل تو نہیں ہوتا ہے، مگر کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے۔ ان کو فکس کرنے کی ضرورت ہے، اور کے الیکٹرک کو، اور اگر ان کو ہم نے فکس نہیں کیا تو ہم اپنے عوام کے ساتھ جاتی کریں گے۔ بہت شکریہ آفتاب صدیقی صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر نیشنل اسمبلی، ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے۔ ناظرین چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, कुछ मज़ीद बात करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक के हवाले से अवाम नाला हैं, घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से फर्नेस ऑयल और गैस की कमी का बहाना बनाया गया है। साथ ही साथ जो सारिफीन हैं उनसे इजाफी बिलिंग की जा रही है, यानी कुछ मीटर रीडिंग्स के हवाले से और उसके साथ ही साथ फिर प्राइम टाइम और ऑफ प्राइम टाइम जो ऑफ पीक आवर्स हैं या पीक आवर्स, उसकी बिलिंग भी अब शुरू कर दी गई है। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा जमात इस्लामी जनाब उसामा रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, खुश आमदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। जी वालेकुम अस्सलाम, खैरियत हैं आप? जी अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ सर। के इलेक्ट्रिक की जानिब से काफ़ी लोगों को शिकायत हैं, सारिफीन जो हैं वो जिस शख्स से आप पूछेंगे वो यही कहेगा कि जी के इलेक्ट्रिक का इस महीने का जो बिल है वो होशरुबा है। पिछले महीने अगर कुछ कोरोना या उससे पिछले महीने कुछ कोरोना रिलीफ के हवाले से थोड़ी बहुत बिलिंग में अगर कोई कमी भी की गई थी तो वो तमाम कसर बल्कि उससे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो इस महीने की बिलिंग से पूरा कर लिया गया है। क्या कहते हैं सर आप? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। के इलेक्ट्रिक एक ऐसा ज़माना इदारा बन चुका है कराची के शहरियों के लिए, क्योंकि बिजली इस वक्त आवाम के लिए बिल्कुल उसी तरह से नागुज़ीर है जैसे पानी नागुज़ीर है। लेकिन के इलेक्ट्रिक का इदारा जो कराची में काम कर रहा है, इसने इस कदर लूट खसूट का, जुल्म सितम का, ज़्यादतियों का बाजार गर्म किया हुआ है कि उससे कराची के शहरी करा रहे हैं। मसला ये है कि के इलेक्ट्रिक जो एक प्राइवेट इदारा है वो ऐसा करने पे किस तरह से कादिर है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। जब आप इस सवाल पर गौर करते हैं तो ये हकीकत सामने आती है कि इसके पीछे तमाम हुकूमतों में रहने वाली तमाम पार्टियों के मफादात हैं जो के इलेक्ट्रिक के साथ वाबस्ता हैं, और के इलेक्ट्रिक के जरिए आवाम से पैसा लूटा जाता है। वो पैसा बैकडोर से सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम को फराहम किया जाता है कमीशन के तौर पर, और वो अरबों करोड़ों और अरबों की सियासी मुहिम के जरिए वो पार्टियां हुकूमत में आने के लिए अपने रास्ते हमवार करती हैं। चुनाचे इस तरह से एक ऐसा साइकिल बन गया है कि कराची के शहरी जाहिर है के सामने उन्हें तो सिर्फ ये नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक जुल्म कर रही है, लेकिन अब हमें के इलेक्ट्रिक करने के बजाय इस हकीकत को बेनकाब करना पड़ेगा कि के इलेक्ट्रिक एक आम सा प्राइवेट कंपनी जो है वो किस तरह से लोगों का खून चूसने के काबिल है। तो आपको इन आरिफ नकवी साहब इमरान खान के करीब तरीन दोस्तों में शामिल हैं जो के इलेक्ट्रिक के मालिकान में जिनका नाम है, और जो आलमी तौर पर एक मुजरिम आदमी है जिसके खिलाफ बरतानिया में मुकदमा है, जो पाकिस्तान के अंदर ये सारे सितम ढाए जा रहे हैं। इस तरह से आप जस्टिस वजी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं कि उन्होंने ये बात कही कि उनकी पार्टी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ उन्हें इस बात से रोक दिया कि वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई मुकदमा कायम करें या अवाम की तर्जुमानी करें। और जब उन्होंने पार्टी क़यादत से पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि के इलेक्ट्रिक पार्टी को फंडिंग करती है दुबई से। तो ये सारी बातें जब सामने आती हैं तो मसला आप देखिए सिर्फ के इलेक्ट्रिक का नहीं है, इस लूट खसूट के बाजार में सारे शामिल हैं और इन सब का नाम लेना चाहिए और अब इन सब के खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए। सर पहले भी जमात इस्लामी की जानिब से मुहिम चलाई गई, धरना दिया गया, एहतजाज किया गया। सर पिछली बारिशों में जो लोग जाँ बहक हुए तकरीबन 29 के करीब, जिनके हवाले से नेपरा की जानिब से नोटिस भी दिया गया कि इलेक्ट्रिक को कि इनको कंपनसेशन दिया जाए, लेकिन सर अब तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया है। जमात इस्लामी कोई फ्यूचर में कोई कैंपेन, कोई एहतजाज प्लान कर रही है ताकि ऐसे लोग ख़ास तौर पे जो जाँ बहक हुए थे पिछली बारिशों में उनको ये कंपनसेशन दिया जा सके? देखिए अल्लाह का शुक्र है कि जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक को इस शहर का एक मसला बनाया है और लोगों की बेजुबानी को जुबान देने में हम कामयाब हुए हैं। हमारे खिलाफ जब हम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज करने के लिए शहर फैसल पे निकले तो आपको मालूम है कि सिर्फ लाठी चार्ज नहीं हुआ था, शेलिंग की गई, गोलियां चलाई गई, बराह रास्त गोलियां लगी हैं लोगों को। के इलेक्ट्रिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन हुकूमतों ने ये काम किया। सर आपके ख्याल में सिंध हुकूमत भी इसमें शामिल है के इलेक्ट्रिक को प्रोटेक्ट करने के लिए? मौजूदा सिंध हुकूमत की सरपरस्ती में ये काम हुआ था, हम लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उससे कम से कम ये हुआ कि एक आवाज़ उठी और लोगों को एतमाद मिला कि कोई बोलने वाला है और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बोला जा सकता है।
اب یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بارش کے موقع پہ یہ ہوا، دیکھیے اس میں بھی ہم نے اس سے پہلے احتجاج کیا، جب لوگوں کی ہلاکتیں شروع ہوئیں ہم نے اس کو موضوع بنایا، اس کو ایشو بنایا، اس کے اوپر ہم میدان میں آئے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب بحثیت مجموعی پورے شہر میں بڑی حد تک کہ الیکٹرک اس بات پر مجبور ہوئی کہ انہوں نے جو بجلی کے کھمبے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کو نیوٹرل کرنے کے لیے جو اقدامات ہوتے ہیں وہ انہوں نے وہ کرنے پہ مجبور ہوئے. ارتھنگ کی گئی ہے تمام کھمبوں کے ساتھ، وہ کہ 100% نہیں ہوئی ہے، اور بارش کے بارے میں پھر پیشن گوئی ہو رہی ہے، لیکن بڑی حد تک جو ہے وہ ارتھنگ کا کام کھمبوں کے حوالے سے کیا گیا ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ جو لوگ اس وجہ ہلاک ہوئے ہیں ان کے اوپر ہم عدالت میں گئے ہیں، انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان سارے معاملات سے حکومت کو قدم آگے بڑھانا چاہیے، وفاقی حکومت کو آگے بڑھانا چاہیے، صوبائی حکومت کو سامنے آنا چاہیے، شہر کے میئر کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے. کیا بات ہے کہ MPM بھی خاموش رہتی ہے، پیپلز پارٹی بھی خاموش رہتی ہے، PTI بھی خاموش رہتی ہے، اور یہ مسلم لیگ نون بھی منہ میں گنگنیاں ڈالے بیٹھی رہتی ہے. کیا بات ہے، آخر یہ بڑی پارٹیاں کیوں نہیں بولتی؟ لہذا ہم بول رہے ہیں. آج ہم نے کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس پر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے میڈیا ٹاک کی ہے اور ہم نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے کے الیکٹرک کے خلاف. ہم نے ان کو وارن کیا ہے، ہم نے ان کو پھر متوجہ کیا ہے، لیکن یہ ڈٹائی، یہ جو ان کے اندر ایک مضبوط قسم کی ڈٹائی آئی بھی ہے، یہ ڈٹائی سرکاری طور پر دی جانے والے طاقت کے انجیکشنوں سے ہے، اور یہ ڈٹائی ان کے اندر اس وجہ سے ہے کہ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس وجہ سے یہ کام کیے جا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر مہم پلان کر رہے ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ انسان بحرانوں کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے. ایک طرف اسٹیل مل کے 9,500 ملازمین کو نکال دیا، ایک طرف یہاں 3 کروڑ لوگوں سے جو ہے وہ ناجائز بلنگ کی جا رہی ہے، اور لوڈ شیڈنگ کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ لوگ بلبلا اٹھے ہیں. تیسری طرف جو ہے وہ ہیلتھ ورکرز کا مسئلہ ہے، دوسری طرف جو یہ جو پولیو کے ورکرز ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں 3 مہینے سے روکی ہوئی ہیں. دوسری طرف فیکٹریوں سے ایک طرف حکومت اشتہار چھاپتی ہے کہ کسی کو نوکری سے نہیں نکالا جائے گا، اور فیکٹریوں کے اندر سے سینکڑوں کی تعداد میں ملازمین کو نکالنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. آدمی کہاں جائے؟ ٹھیک ہے سر، ایک سیاسی جماعت ہے، حکومت نہیں ہے، لیکن ہم جو کچھ کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اسامہ رضی صاحب رہنما جماعت اسلامی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ناظرین، کے الیکٹرک سے نہ صرف صارفین بلکہ تاجر برادری جو ہے وہ بھی بہت پریشان ہے. یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو ویسے ہی کاروبار کے اوقات کار جو ہیں وہ کم کر دیے گئے ہیں. شام 7 بجے کے بعد تمام تر کاروبار بند کر دیا جاتا ہے. جو پہلے شاپنگ مالز اور تمام چیزیں مارکیٹس کراچی کی رات گئے تک کھلی رہتی تھیں وہ اب تمام بند کر دی گئی ہیں. لیکن پھر بھی کے الیکٹرک کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، اور اس وجہ سے جو تاجر برادری ہے اسے مزید نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک تو لاک ڈاؤن کے بعد اتنے روز کے لاک ڈاؤن کے بعد کاروبار کھولنے کی اجازت ملی تھی، پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی اپنی جگہ جاری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ اوقات کار بچتے ہیں تاجروں کے لیے کہ وہ اپنا کاروبار کر سکیں، اس دوران بھی لوڈ شیڈنگ کے باعث کاروبار متاثر ہو رہا ہے. اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آل سٹی تاجر اتحاد کے چیئرمین حکیم شاہ موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم شاہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ. جی مجھے بتائیے گا کہ الیکٹرک کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے جبکہ کاروبار کے اوقات کار بھی کم کر دیے گئے ہیں پھر بھی یہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے؟ دیکھیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، پوری عوام جو ہے وہ ایک مصیبت میں مبتلا ہے، اور دوسری طرف کے الیکٹرک میں جو ہے وہ ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے. جہاں ہم حکومتی دعوے سنتے تھے کہ تاجروں کو یا شہریوں کو ریلیف دیا جائے گا، 3 ماہ کے بل معاف کیے جائیں گے، لیکن اس کے برعکس کے الیکٹرک کام کر رہا ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ جس طرح کرونا وائرس کی وبا کا علاج نہیں ہے، اسی طرح حکومت کے پاس کے الیکٹرک کا بھی علاج نہیں ہے. لیکن اب جو ہے عوام اور تاجروں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، کیونکہ اوور بلنگ ہو رہی ہے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، اور سب سے جو ایک سوچنے سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹیں جلد بند ہو رہی ہے، اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا ہونا یہ ہماری سمجھ سے بھی بالا تر ہے.
اور دوسری طرف مارکیٹوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی شہر میں گرمی بہت زیادہ ہے اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مزید لوگ جو ہے وہ اس مصیبت میں جو ہے وہ جکڑ چکے ہیں. اور دوسری طرف جہاں حکومت کہتی ہے کہ لوگ گھروں میں آئسولیٹ ہوں, غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلے, تو مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں اگر بجلی نہ ہوگی تو لوگ تو گھروں سے باہر نکلیں گے. تو میرے خیال سے کے الیکٹرک بھی اس وبا کے پھیلاؤ کا باعث بن رہا ہے, اور ہمارا مطالبہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ اس پر نوٹس لیں کہ جو اوور بلنگ ہو رہی ہے, غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, تو یہ جو ہے کراچی کے شہریوں کے ساتھ ایک ظلم ہے. اور دوسری طرف ایک میں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح پہلے کراچی شہر میں بسے کی پرچیاں چلتی تھی, اب یہ صرف طریقہ واردات چینج ہوا ہے. اب جو ہے وہ بسہ جو ہے وہ کے الیکٹرک کی بلوں میں بھیجا جا رہا ہے لوگوں کے گھروں پر. تو اس پر ضرور حکومت وفاق اور سندھ حکومت کو جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے تاکہ کراچی کی عوام جو ہے وہ اس پریشانی سے نکل سکے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, آپ نے میٹرو نیوز کو وقت دیا. اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکٹرک کس طرح سے یہ جو تمام ایشوز ایڈریس کیے گئے ہیں ان پہ کیا لائمل اختیار کرتی ہے. بہرحال یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر.